बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वो दोनों बिल्ली के भूखे बच्चे ललचाई नज़रों से गोश्त के टुकड़े को देख रहे थे। मैंने मालिक से नज़र बचाकर एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और उनके सामने फेंक दिया। उस टुकड़े को खाकर भी उनकी नज़रों में भूख जाग रही थी। मैं समझ गया कि ये दोनों इंतहाई भूखे हैं, जभी तो मेरे इर्द गिर्द मंडला रहे थे। फिर मैंने सारी चर्बी और हड्डियाँ वगैरह जमा करना शुरू कर दी। जैसे जैसे लोग दुकान पर गोश्त लेने आ रहे थे, उसी तरह मैं उन हड्डियों और छिछड़ों को जमा करता जा रहा था। यूँ थोड़ी ही देर में मेरे पास काफ़ी मिकदार में ये दोनों चीज़ें जमा हो गई थीं। जैसे ही मैंने उनके सामने ये हड्डियाँ और छिछड़े फेंके, तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने तो उसे मुंह भी ना लगाया था। तो क्या ये सिर्फ गोश्तखोर थे? इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। यही बात आजमाने के लिए मैंने एक गोश्त का टुकड़ा लिया और उनके सामने फेंक दिया। वो मेरे सामने ही पूरा गोश्त खा चुके थे। मैं हैरान रह गया कि ये कैसे जानवर हैं जो सिर्फ गोश्तखोर हैं। छिछड़ों को तो उन्होंने मुंह भी ना लगाया था। लेकिन मुझसे गलती ये हुई कि मालिक मेरी ये हरकत देख चुका था और उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा था। मेरी उम्र इतनी तो नहीं थी कि मैं इर्द गिर्द देख कर ही काम करता। ना समझी में मैंने मालिक के सामने ही गोश्त उन बिल्ली के बच्चों के सामने फेंक दिया था। वो मेरे सर पर आकर खड़ा हुआ और गुस्से से कहने लगा, इस गोश्त के पैसे तुम्हारा बाप नहीं देता जो तुम यूं जानवरों के सामने इसे फेंक रहे हो। आइंदा ऐसी हरकत की तो तुम्हें उसी वक्त काम से निकाल दूंगा। मैं चुपचाप सर झुकाकर उसकी बात सुनता रहा। आखिर को वो मालिक था और मैं उसका मुलाजिम। वो मुझे किसी भी गलती पर जलील करने का हक रखता था। मेरा नाम अब्दुल्ला है। अम्मा अब्बा ने बड़े प्यार से मेरा नाम अब्दुल्ला रखा था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। और मैं वाकई ही अल्लाह का बंदा था, क्योंकि मैं दरवेश सिफत तबीयत का मालिक था। किसी को दुख और तकलीफ़ में देख ही नहीं सकता था। मैं अभी सिर्फ 21 साल का था, लेकिन घर की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ही कंधों पर थी। मेरा बाप पेशे से एक कसाई था, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जब तक वो दुकान चलाते रहे, हमारे घर के हालात बहुत बेहतर थे। लेकिन जैसे ही कैंसर जैसे मूजी मर्ज ने उन्हें जकड़ा, वो बिस्तर से आ लगे थे। यूं घर की सारी जमा पूंजी उनकी बीमारी पर लग गई। महंगे टेस्ट और महंगी दवाओं ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 15 बरस थी और मैं मैट्रिक का तालिबे इल्म था। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था, इसीलिए सारे अखराजात की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। घर में जब फाके होने लगे तो मैंने काम करने का सोचा। मैट्रिक की तालीम को मज़ीद जारी भी नहीं रख सकता था। हाँ, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि अब्बा के साथ रह रहकर मैंने उनके काम को काफ़ी हद तक सीख लिया था। इसलिए मैं माहिर हाथों से गोश्त बना सकता था। हमारे शहर में एक बड़े कसाई की दुकान थी। शहर के सारे ही बड़े बड़े लोग उसकी दुकान से गोश्त लिया करते थे। मैं उसके पास काम मांगने गया तो पहले तो उसने मेरा मजाक उड़ाया कि कसाई का बेटा होकर देखो तो सही, मुझसे ही काम मांगने आया है। लेकिन जब मैंने उसे अपने घर के हालात के बारे में आगाह किया तो उसने मुझे काम दे दिया। लेकिन वो गुस्से का बहुत तेज़ मिजाज आदमी था। ज़रा सी गलती पर बुरी तरह जलील करके रख देता। और फिर मेरी उम्र भी कम थी। लेकिन गुज़रते सालों में मेरा तजुर्बा बहुत ज़्यादा हो गया था। अब उसकी दुकान पर काम करते मुझे 5 साल हो गए थे। अब मैं 20 बरस का एक खूबरू नौजवान बन चुका था, लेकिन घर के हालात अभी भी नहीं बदले थे, क्योंकि वो कसाई मुझे मामूली तनख्वाह देता था। अपनी दुकान बनाने की हसरत अभी भी मेरे दिल में ही थी। दिल चाहता कि उसकी दुकान का काम छोड़कर कोई अपनी ही दुकान बना लूं, जहां पर इज्जत से 4 पैसे कमा सकूं। लेकिन भला मेरी इतनी औकात कहाँ थी कि मैं बड़े बड़े जानवर खरीद कर उनको ज़िबा करके अपनी दुकान चला सकता। मेरी तनख्वाह में तो बमुश्किल घर के अखराजात पूरे होते थे। और फिर सारी छोटी बहनें और छोटा भाई, वो भी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे। अगरचे वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन फिर भी छोटे मोटे खर्चे के लिए उन्हें भी पैसों की ज़रूरत पड़ ही जाती थी। यूँ तो कसाई की दुकान पर बिल्ली और कुत्तों का रश लगा ही रहता है, लेकिन इस दिन वो 2 मासूम बिल्ली के बच्चे देखकर न जाने क्यों मुझे खुद ब खुद उनके ऊपर प्यार आया था। शायद वो बहुत कमज़ोर और बीमार से लग रहे थे। बार बार मेरी दुकान के इर्द गिर्द मंडलाते तो मुझे उन पर तरस आ जाता। तभी तो एक गोश्त का टुकड़ा उठाकर मैंने उनके सामने फेंक दिया था। लेकिन इस बात पर मैं हैरान रह गया था कि उन्होंने छिछड़ों और हड्डियों को मुंह भी ना लगाया था। वो सिर्फ गोश्त खाने के आदी थे। मैं सोचने लगा कि कहीं उन्हें किसी ने घर में तो नहीं पाला है, जभी तो उनकी आदत ऐसी है। फिर तो हर रोज़ यही होने लगा।
वो दोनों मेरी दुकान पर आते और एक जगह पर खड़े होकर मुझे इशारे से बताते कि हम भूखे हैं। मैं भी दिल के हाथों मजबूर होकर मालिक की नज़रों से छुपकर उनके सामने गोश्त का टुकड़ा फेंक दिया करता था। मैं जानता था कि वो छिछड़े या हड्डियों को मुंह भी ना लगाएंगे। फिर एक दिन हैरान रह गया। दुकान बंद करके घर गया तो वो दोनों मेरे पीछे पीछे ऐसे चलने लगे जैसे मैंने ही इन्हें पाला है। वैसे भी 2 महीने हो गए थे। वो रोज़ाना ही मेरी दुकान पर आ रहे थे। ऐसे में उन दोनों का मेरे पीछे आना ये बात साबित कर रहा था कि वो दोनों मेरे आदी हो गए थे। शायद मैं उन्हें खुराक मुहैया कर रहा था, इसीलिए वो मुझसे लगाव महसूस करते थे। फिर मैंने भी उन्हें घर पर ही रख लिया। अम्मा अब्बा हैरान थे। अम्मा कहने लगी, तुम्हें पता है कि मैं बिल्लियों को नहीं पालती, मुझे अजीब सी घिन आती है इनके वजूद से। तो मैंने उन्हें कह दिया कि अम्मा आप परेशान मत हो, मैं उन्हें छत पर पाल लूँगा। वैसे भी तो छत खाली पड़ी है। यूँ मैंने छत पर बने हुए काठ कबाड़ वाले कमरे में उन दोनों को रख लिया था। मैं जैसे ही दुकान पर जाता वो दोनों मेरे पीछे पीछे वहीं पर पहुंच जाते और फिर मेरे साथ ही घर वापस आ जाते। अब मुझे उनकी बहुत आदत हो गई थी। एक रात जब सारे घर वाले सो रहे थे तो छत से ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे बहुत से लोग मिलकर उछल कूद कर रहे हों। धम धम की आवाज़ सुनकर मुझ समेत सारे ही घर के लोग जाग गए थे। अम्मा अब्बा परेशान थे, छोटी बहनें बहुत डरी हुई लग रही थी। मैं हैरान था कि आखिर छत पर कौन मखलूक मौजूद है जो यूं हंगामा कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता करके सीढ़ियां चढ़ता जैसे ही ऊपर गया तो हैरान रह गया। वहां पर तो कोई भी नहीं था। हाँ, लेकिन छत पर बने हुए कमरे का दरवाज़ा ऐसे हिल रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उसे बंद किया हो। मैंने शक के तहत जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो मुझे कोई भी नज़र न आया। कमरे में छाया हुआ अंधेरा अजीब सा एहसास दिला रहा था। सामने ही कोने में दबकर वो दोनों मासूम बिल्ली के बच्चे सर्दी की वजह से कांप रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन्हें सर्दी से बचाने का कोई इंतज़ाम ना किया था। यूँ मैंने एक पुरानी सी रज़ाई ली और उनके ऊपर ढाँप दी। नीचे गया तो अम्मा अब्बा कहने लगे कि ऊपर क्या हो रहा था आखिर, जो इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी। मैं कहने लगा कि अम्मा ऊपर तो कुछ भी नहीं है, न जाने ये आवाज़ें कैसी थीं। सब लोग, सब घर वाले परेशान थे। खैर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। मैं भी अपने कमरे में आ गया था। दूसरे दिन मुझे तनख्वाह मिलने वाली थी। फिर मैंने तनख्वाह में से चंद पैसे निकाले और उनसे गोश्त खरीद लिया। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से किया करता था, कभी भी मालिक की नज़रें बचाकर अपने घर गोश्त नहीं लेकर गया था। हाँ, लेकिन उन बिल्ली के बच्चों के लिए मैंने ज़रूर बेईमानी की थी। मेरे पास पैसे तो होते ही नहीं थे, इसीलिए बस एक गोश्त का टुकड़ा उनके लिए ज़रूर रख लिया करता था। लेकिन आज मैंने तनख्वाह से एक शॉपर में उनके लिए गोश्त लिया और घर ले जाकर सारी तनख्वाह अम्मा के हाथ पर रखी और गोश्त ले जाकर उनके सामने रख दिया। वो बड़ी दिलचस्पी से गोश्त खा रहे थे। मैं बड़े प्यार से उनके सर पर हाथ फेरने लगा। दिन ब दिन मेरा लगाव उनके साथ बढ़ने लगा था। नीचे गया तो अम्मा कुछ परेशान सी बैठी थी। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो अम्मा कहने लगी, आज तो पड़ोसन ने मुझे परेशान ही कर दिया। कहने लगी कि बहन, तुम्हारी छत पर हमने एक अजीब सी मखलूक देखी है। आधी रात को मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी। वो छत पर जाकर पढ़ती है कि किसी की नींद खराब ना हो, लेकिन चीखें मारती हुई नीचे आई और कहने लगी कि रुकैया खाला की छत पर मैंने एक बहुत बड़ी काले रंग की अजीब सी चीज़ देखी है। रात का वक्त था, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर बताने ना आ सकी, लेकिन तुम कोई दम दुरूद करवा लो। ऐसा न हो कि तुम्हारी इस छत की वजह से सारे मोहल्ले वाले परेशान हो जाएं। मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत समझदार है, वो कभी भी कोई झूठ बात नहीं कहती। अम्मा इस बात पर सर पकड़े बैठी थी। मैं हैरान था कि आखिर वो पड़ोसन इस बात पर इस कदर परेशान क्यों है। हो सकता है कि उनकी 17 साला बेटी को कोई वहम हुआ हो। मैंने अम्मा को समझाया और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी महसूस होता। ज़रूर उनकी बेटी को खामखा का वहम हुआ था। मेरे समझाने बुझाने पर अम्मा की थोड़ी परेशानी दूर हो गई थी। फिर एक रात गांव से फ़ोन आया कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। हमारी दादी गांव में चचा के पास रहती थी, जबकि हम शहर में रहते थे। घर के हालात की वजह से हम अपना गांव छोड़कर शहर आ बसे थे। दादी की ख़राब तबीयत का सुनकर सारे घर वाले गांव चले गए। ऐसे में मैं वहां नहीं जा सकता था क्योंकि मुझ पर काम की जिम्मेदारी थी और मेरे अलावा कोई दूसरा लड़का दुकान पर काम करने वाला भी नहीं था। इसीलिए अम्मा अब्बा मुझे छोड़कर बाकी सबको अपने साथ लेकर गांव चले गए।
پھر اس رات میں اکیلا ہی گھر میں سو رہا تھا جب آدھی رات کو اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ وہ تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ ان کے گھومتے پھرتے وجود میں اپنے کمرے میں محسوس کر رہا تھا۔ کبھی ایسے لگتا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اچانک ہی کسی نے مجھے نیند سے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ میں نے مندی مندی آنکھوں سے سامنے والے وجود کو دیکھا۔ اس کی ہیبت ناکی سے ڈر کر میں چارپائی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ میں ڈرتے ڈرتے سامنے کھڑے خوفناک آدمی سے پوچھنے لگا جس کی سیاہ آنکھیں کالی چادر سے باہر جھانک رہی تھی۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ وہ سرگوشی بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگا۔ وہی جنہیں تم اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہو، لیکن یاد رکھنا جب بھی وہ اپنے اصلی روپ میں آئیں گے ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے، تب تک تم ان کی حفاظت کرو۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کر رہے تھے۔ میں ان کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ اچانک ہی پسینے سے بھیگا میرا وجود نیند سے جاگا تھا۔ میں حیران ہی تو رہ گیا کہ یہ میرا خواب تھا یا حقیقت۔ نہیں، یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان کی موجودگی کمرے میں محسوس کی تھی۔ عجیب و غریب خوفناک وجود رکھنے والے وہ شخص کون تھے؟ یہی سوچ کر میں پوری رات نہ سو سکا تھا۔ صبح فجر کی اذانیں ہونا شروع ہوئی تبھی میں اٹھا اور چھت پر جا کر ایک بار ان دونوں بچوں کو دیکھنے لگا جو رضائی میں دب کے گہری نیند سو رہے تھے۔ کیا وہ آدمی ان دونوں بلی کے بچوں کی بات کر رہا تھا؟ کیونکہ اس وقت تو یہی دونوں میرے پاس موجود تھے۔ یا یہ صرف میرا وہم تھا جسے میں خواب میں بھی کسی فلم کی مانند دیکھ رہا تھا؟ لیکن ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے، اچانک محلے میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی۔ ہر کوئی ہمارے گھر کو شک بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں تو پورا دن دکان پر ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی شام کو گھر واپس آتا تو اماں ابا پریشان دکھائی دیتے۔ ابا کہتے کہ سارے محلے والے باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر پر آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس بچی کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے چھت پر عجیب سی مخلوق دیکھی ہے جو ہر رات ہماری چھت پر موجود ہوتی ہے۔ پھر میں ان سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر ان سب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا گھر آسیب زدہ ہے تو میں آج سے چھت پر سویا کروں گا۔ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو ہی ان کی بات سچ ثابت ہوگی۔ یوں اب میں چھت پر بنے ہوئے اس کاٹ کباڑ بھرے کمرے میں سونے لگا۔ ویسے بھی سردیوں کے دن تھے، ایسے میں چھت کے صحن میں سونا ممکن نہیں تھا۔ پھر اس رات میں چھت پر سویا ہوا تھا جب مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ میں نیم غنودگی کی کیفیت میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کمرے کا دروازہ کھول کر 4 نقاب پوش لوگ اندر آئے تھے۔ وہ میرے چاروں طرف کسی پہرے دار کی طرح کھڑے تھے۔ میں حیران رہ گیا جب ایک لمبا چوڑا نقاب پوش آدمی پورے کمرے کی تلاشی لے کر جیسے کوئی چیز تلاش کر رہا ہو۔ بالآخر وہ ایک جگہ پر رک گیا۔ اس نے کپڑا ہٹا کر ان دونوں کو دیکھا جو بڑے آرام سے وہاں پر سو رہے تھے۔ پھر سامنے کھڑے نقاب پوش لوگوں کی طرف اشارے سے بتایا کہ وہ ٹھیک ہیں اور پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ جبھی تو میں حیران پریشان سا اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر میرے اوپر آسمان گر پڑا، کیونکہ جو خواب میں نے چادر دیکھی تھی وہ چادر اس وقت اس کمرے میں ہی موجود تھی۔ اس چادر کے نیچے ہی تو وہ دونوں سو رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ آخر ایسا کیا راز تھا اس چادر کے نیچے؟ اس چادر کے نیچے تو سوائے ان بلی کے بچوں کے اور کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا۔ لیکن میرے خوابوں کا تسلسل یہ بتاتا تھا کہ ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہے۔ 4 نقاب پوش لوگوں کو جنہیں میں اپنے خواب میں تصور کر رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ حقیقت میں اس کمرے میں آئے تھے۔ اس پوری رات میں سو نہیں سکا تھا۔ صبح اٹھا تو میری آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اماں نے مجھے دیکھا تو پریشان ہو گئی، کہنے لگی اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ ضرور ہمارے گھر میں کچھ ایسی ویسی بات ہو گئی ہے۔ جب سے یہ بلی کے بچے آئے ہیں ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ تم انہیں جہاں سے لائے تھے وہیں پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ وہ شدید ناراض دکھائی دے رہی تھی۔ میں بالکل خاموش تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات میں حقیقت ہے یا نہیں۔ ہاں، لیکن اس بے زبان مخلوق سے مجھے بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔ میں انہیں کسی حال میں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے سر میں شدید درد رہنے لگا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ یہ درد اتنا بڑھ جائے گا کہ بخار کی صورت اختیار کر لے گا۔ یوں میں 4 دن تک کام کرنے نہ جا سکا۔ 5ویں دن جب کام پر گیا تو حیران رہ گیا جب مالک نے کسی دوسرے شخص کو میری جگہ پر رکھ لیا تھا۔ وہ عمر میں اور تجربے میں مجھ سے کہیں زیادہ تھا، لیکن میں بھی تو اس کا پرانا ملازم تھا۔
وہ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ مالک نے جان چھڑانے والے انداز میں مجھے کہا کہ اپنا حساب لو اور یہاں سے چلے جاؤ، میں مزید اب تمہیں کام پر نہیں رکھ سکتا کیونکہ تمہاری غیر ذمہ داری کی وجہ سے میری دکان بند ہو جاتی۔ شاید وہ کوئی ان کا رشتہ دار تھا یا پھر جاننے والا، اسی لیے تو وہ اتنا سنگ دل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور خاموشی سے حساب کے چند پیسے لیے اور واپس گھر آ گیا۔ گھر آیا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں ابا دونوں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اماں نوکری چلی گئی ہے۔ اماں کہنے لگیں کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ ہی وسیلہ بنائے گا۔ ابا کہنے لگے میں تو شروع سے ہی کہتا تھا کہ اللہ کا نام لو اور اپنا کاروبار ہی شروع کر دو، اس کام میں بہت برکت ہے، دیکھنا تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے کہا ابا اس کام کے لیے سرمایہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ پھر اماں کمرے سے باہر آئیں اور انہوں نے میرے ہاتھ میں سونے کے 2 جھمکے تھمائے تھے۔ کہنے لگی بیٹا میرے پاس فی الحال یہی پڑے ہیں، تم انہیں بیچ کر اپنی دکان کا آغاز کرو۔ میں نے چپ چاپ وہ تھام لیے تھے، جانتا تھا کہ وہ اماں کے لیے کس قدر قیمتی تھے، میں انہیں ہرگز نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ اچانک ہی میاؤں میاؤں کرتے وہ دونوں بلی کے بچے آ کر میرے قدموں سے لپٹے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ سے خوراک کے لیے دہائیاں دے رہے ہوں، لیکن آج تو میں بالکل ہی خالی ہاتھ ہو گیا تھا۔ اماں کے جھمکے بیچ کر میں نے کرائے کی ایک چھوٹی سی دکان لے لی تھی۔ جانور ڈھونڈنے کے لیے مارکیٹ گیا تو کوئی بھی اتنے پیسوں میں مجھے جانور نہ مل سکا تھا۔ میں مایوس واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ دن تو جیسے تیسے گزر گیا تھا۔ رات کو پریشان صورت لیے میں بستر پر لیٹ گیا۔ اماں بتا رہی تھی کہ محلے پڑوس کے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو تو صحیح، ان کے گھر پر کسی برے آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، تبھی تو یوں پریشانیوں نے انہیں جکڑ لیا ہے۔ پہلے تو صرف بیماری تھی، اب بے روزگاری بھی ہو گئی۔ لیکن میں رب کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا سو گیا۔ صبح اٹھا تو سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، کیونکہ ہمارے صحن کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت لمبا چوڑا جانور بندھا ہوا تھا۔ آخر اس جانور کو کون لے کر آیا تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا؟ ان سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے بہت مشکل تھے۔ اماں اور ابا بھی خاموش تھے۔ پھر ابا مجھ سے کہنے لگے عبداللہ بیٹا یہ جانور تو بہت مہنگا آیا ہوگا، تمہارے پاس اتنے پیسے بچ گئے تھے؟ میں بالکل خاموش ہو گیا۔ کیا کہتا کہ ابا یہ جانور میں نے نہیں خریدا، نہ جانے کون اسے اس صحن میں باندھ گیا ہے کہ راتوں رات خبر بھی نہ ہوئی۔ لیکن اگر میں یہ بات کر دیتا تو ان دونوں کی پریشانی اور بڑھ جاتی، اسی لیے اپنے منہ پر چپ کا تالا لگا کر بیٹھا رہا۔ ابا بیمار رہنے لگے تھے، کینسر کے مریض تھے، اس لیے ان کا جسم کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنی دکان کی ابتدا انہی کے ہاتھ سے کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ہی ابا سے کہا کہ وہ اس جانور کو ذبح کر دیں تاکہ میں اپنے کام کا آغاز کروں۔ یوں اللہ کا نام لے کر میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پہلے ہی دن اس قدر مالا مال ہو جاؤں گا۔ اس جانور نے مجھے بے حد منافع دیا تھا۔ میں خوش خوش گھر کو لوٹا تھا۔ ہاں لیکن اپنے وہ عزیز دوست جنہیں لوگ جانور کہتے تھے لیکن وہ مجھے بالکل اپنے اپنے سے لگتے تھے، ان کے لیے گوشت لانا میں نہیں بھولا تھا۔ خوشی خوشی سارے پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں کہنے لگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا پہلی ہی دن اپنی دکان سے اس قدر کمائی کرے گا۔ میں بالکل خاموش تھا۔ ایسے لگتا جیسے کوئی میری مدد کر رہا ہے، لیکن آخر میں نے زندگی میں ایسا کیا کام کیا تھا کہ کوئی میری چپکے مدد کر دیتا، اور وہ بھی اتنی زیادہ۔ اب گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہونے لگی تو ابا کا اچھے ہسپتال سے بھی علاج شروع ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ابا اس مرض میں مبتلا ہو کر یہ دنیا چھوڑ دیں۔ میں ان کا بہتر سے بہتر علاج کروانا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ سارے چھوٹے بہن بھائی جو سرکاری اسکول میں پڑھ رہے تھے، میں چاہتا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اپنی پڑھائی نہ چھوڑیں، بلکہ اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے کسی اچھی نوکری پر لگ جائیں تاکہ ان کی زندگیاں مجھ سے بہتر ہوں۔ اب گھر کا ایک ایک فرد بلی کے بچوں سے مانوس ہو گیا تھا۔ میں جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھتا تو وہ میری چارپائی کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو جاتے۔ اماں کہتی دیکھو تو صحیح، یہ تو ہمارے گھر کا فرد ہی بنتے جا رہے ہیں۔ میں انہیں کہتا کہ اب میں کبھی بھی انہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا۔ لیکن ایک دن جب میں کام سے گھر لوٹا تو وہ دونوں غائب تھے۔ میں نے پورا گھر چھان مارا لیکن ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ راتوں رات بھلا کہاں جا سکتے تھے؟ میرے ساتھ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی انہیں ڈھونڈنے میں لگے تھے، لیکن وہ پورے علاقے میں کہیں پر بھی نظر نہ آئے۔ میں رات کو بستر پر لیٹا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔
اتنے دن سے وہ میرے ساتھ رہ رہے تھے، ان کا یوں جدا ہونا مجھے گوارا نہیں تھا۔ کئی دن تک ان کی یاد مجھے تڑپاتی رہی، پھر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ لیکن ایک دن ابا کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ ہسپتال جا پہنچے۔ یوں کئی دن ہسپتال میں رہنے کے بعد بالآخر وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابا کی جدائی مجھے گوارا نہیں تھی، میں ان کی یاد میں تڑپ تڑپ کر روتا۔ اس رات بھی میں روتے روتے بستر پر سو گیا تھا جب میں نے اپنے پاس بیٹھا ایک نسوانی وجود دیکھا۔ اس کے لمبے لمبے سیاہ بال بہت خوبصورت تھے۔ خوبصورت آنکھوں والی وہ عورت میری چارپائی پر موجود تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ میں بری طرح گھبرا گیا۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ بڑے نرم انداز میں کہنے لگی، وہی جس کے بچوں کا خیال تم نے اتنے دن رکھا۔ میں خوف زدہ تھا لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے نرمی تھی۔ اس کی سفید آنکھیں، لمبے لمبے سیاہ بال اور عجیب و غریب دکھنے والا وجود۔ کون سے بچے؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، وہی میرے 2 بچے جو میری دنیا چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں آ گئے تھے۔ جس طرح تم نے ان کا خیال رکھا، آج کے بعد میں ایسے ہی تمہارا خیال رکھوں گی۔ جب جب تم تکلیف میں ہوگے تو میں تمہاری تکلیف دور کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی۔ آج سے تم میرے محسن ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ بہت سے سوالات جن کے جواب مجھے جاننے تھے۔ آخر وہ کس کی بات کر رہی تھی؟ وہ عورت اتنی خوبصورت تھی لیکن انسان نظر نہیں آتی تھی۔ اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اماں تھیں جو پریشانی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم چھت پر کیسے آئے؟ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو اپنے کمرے میں ہی سو رہا تھا۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور یاد تھا کہ میں نیند سے اچانک بیدار ہو گیا تھا۔ اب اس خالی چھت پر میں شدید سردی کے موسم میں اکیلا ہی صحن میں موجود تھا۔ میں خود ہی چل کر یہاں آیا تھا یا کوئی عجیب سی کیفیت مجھے یہاں کھینچ لائی تھی؟ میں کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ الجھن بھرے انداز میں چلتا ہوا نیچے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ کافی دیر تک تو نیند نہیں آئی تھی۔ بڑی مشکل سے میری آنکھوں نے نیند کا سہارا لیا اور پھر میں نیند کی گہری آغوش میں سو گیا۔ میں اس بات پر رنجیدہ رہتا کہ اتنا مہنگا علاج کروانے کے باوجود بھی ابا زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے تھے۔ مرنا تو سب نے ہی ہے لیکن میں ان کے ساتھ کچھ اور بہت وقت گزارنا چاہتا تھا۔ 2-3 سال یوں ہی گزر گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ اب بہنیں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھیں اور اماں ان کے رشتے تلاش کر رہی تھیں۔ میری دکان بھی شہر کی اچھی دکانوں میں شامل ہو گئی تھی۔ اب وہ قصائی جس نے مجھے اپنی دکان پر ملازم رکھا ہوا تھا، وہ مجھ سے شدید حسد کرنے لگا تھا، کیونکہ شہر کے اکثر لوگ میری دکان پر گوشت لینے آتے تھے۔ میں اپنے ساتھ ایک ملازم بھی رکھ چکا تھا۔ ایک دن اچانک شہر کا ایک بدماش بھیج کر اس نے میرے ساتھ سازش رچی۔ وہ دکان پر آ کر بدماشی کرنے لگا۔ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے لیکن وہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے مجھے گوشت دو۔ میرا ملازم بہت سیدھا سادہ ایک کم عمر نوجوان تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو اس نے مجھ پر پستول تان لی۔ میں گھبرا گیا کہ شاید یہ کسی سازش کے تحت میری دکان پر آیا ہے، ورنہ اتنی معمولی سی بات پر اتنا بڑا جھگڑا کرنا عجیب لگ رہا تھا۔ پھر میں نے لڑکے کو کہا کہ سب سے پہلے اسے گوشت تول کر دے دو۔ یوں بات ختم ہو گئی۔ ویسے بھی میں لڑائی جھگڑے کرنے والا انسان نہیں تھا، اور پھر میرے سر پر بہنوں اور ماں کی ذمہ داری بھی تھی۔ ایسے میں اگر وہ مجھ سے میری قیمتی جان چھین لیتا تو میرے بعد ان کا کیا ہوتا؟ یہی سوچ کر میں نے اس سے جھگڑا مول لینا مناسب نہ سمجھا۔ لیکن اس رات میں سویا تو حیران رہ گیا جب دروازے پر آدھی رات کو دستک ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو آنکھوں میں خوف لیے وہی بدماش میری دہلیز پر کھڑا تھا۔ وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں نے تو بات وہیں پر ختم کر دی تھی، لیکن وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، تم مجھے معاف کر دو ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ عجیب و غریب بات کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو تم کو اسی وقت معاف کر دیا تھا، اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گلہ نہیں، لیکن تم نے یہ سب کس کے کہنے پر کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا، وہی آدمی جو تمہاری طرح ایک قصائی ہے، اس نے مجھے چند پیسے دیے تھے ڈرانے دھمکانے کے لیے کہ کسی طرح تم اپنی دکان بند کر دو۔ لیکن جیسے ہی میں گھر واپس لوٹا تو میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے گھر میں کوئی اندیکھی مخلوق گھس گئی ہے۔ میں نے سامنے دیوار پر لکھی ایک تحریر دیکھی جس میں لکھا تھا کہ اگر میں نے تم سے معافی نہ مانگی تو وہ میرے گھر کا سکون برباد کر دے گی۔ میری بیوی بھی تنگ آ کر بچوں کو لے کر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیونکہ گھر میں انتہائی خوفناک واقعات پیش آ رہے تھے۔
اس رات جب میں گھر میں تنہا سویا تو میرے سامنے ایک انتہائی خوفناک شکل والی عورت آ گئی۔ وہ مجھے بری طرح ڈرا رہی تھی۔ میں سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اس پر ہے، اگر کسی نے بھی اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس کا جینا حرام کر دوں گی۔ وہ انتہائی ڈراؤنی تھی، جبھی تو میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں تاکہ وہ یہ سب میرے ساتھ نہ کرے اور میرے بیوی بچے بھی گھر لوٹ آئیں۔ میں نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا، لیکن میں حیران تھا کہ آخر وہ ڈراؤنی شکل والی عورت کون تھی جو خود کو میرا محافظ کہہ رہی تھی اور اس بدماش کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ ضرور کوئی ایسی ویسی مخلوق تھی، ورنہ کسی کو کیا پتا کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہمیں اس عورت کا ہر صورت کھوج لگانا تھا۔ گھر میں سکون تھا، اماں دونوں چھوٹی بہنوں کے اچھی جگہ پر رشتے کر چکی تھیں۔ وہ مجھ سے اصرار کرتیں کہ اب میں بھی شادی کر لوں، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے اپنا مکان تعمیر کروا لوں تاکہ چھوٹے بھائی اور میرے لیے مستقبل میں زیادہ پریشانی نہ ہو، لیکن اب یہ بھی ضروری ہو گیا تھا کہ میں اس عورت کا پتہ لگا سکوں کہ آخر وہ بار بار میرے سامنے کیوں آتی ہے، اور جو بھی شخص مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ میرا بدلہ اس سے لینے پہنچ جاتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس کا تعلق انسانوں سے تو ہرگز نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو دکھائی نہ دیتی ہو۔ یہی سوچ میرے اندر کھلبلی مچا گئی تھی۔ پھر میں نے ایک دوست کی مدد سے ایک عامل کے پاس جانے کا سوچا۔ میں اکیلا ہی وہاں جانا چاہتا تھا۔ ابھی تک میں نے یہ بات گھر میں کسی کو بھی نہ بتائی تھی۔ پھر میں اس عامل کے آستانے پر پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گیا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ ایک ایسی عورت جو دکھنے میں انسانوں جیسی نظر نہیں آتی، وہ کئی دفعہ مجھے خواب میں نظر آ چکی ہے، لیکن اس پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ حقیقت میں میرے سامنے آئی ہے، لیکن جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے خواب محسوس ہوتا ہے۔ جو بھی مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے بھی خود کو ظاہر کر لیتی ہے۔ عامل مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، ضرور تم نے جنات کے لیے کوئی نیک کام کیا ہوگا، جبھی تو وہ یوں تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچو، ضرور تم نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا جو انسانوں کے لیے بظاہر معمولی لیکن جنات کے لیے بہت بڑا ہوگا۔ میں حیران تھا، سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ پھر عامل سے کہنے لگا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کسی کے لیے کچھ کیا ہو، ہاں لیکن 2 معصوم جانور جو انتہائی بھوکے اور کمزور تھے، ان کی مدد ضرور میں نے کی تھی اور کئی سال تک انہیں اپنے گھر میں رکھا۔ وہ عامل مسکرایا، پھر کہنے لگا، ہو سکتا ہے کہ وہ جانور کی روح میں کوئی جنات ہوں۔ ان کی اس بات پر میں اچھل گیا تھا، بری طرح خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے، اکثر جنات جو نیک ہوتے ہیں وہ کسی بھی روح میں انسانوں کی دنیا میں آ سکتے ہیں، یا پھر کوئی شیطانی طاقت ان پر حاوی ہو جاتی ہے تو وہ اس طاقت کے تحت کسی جانور یا انسان کا روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ تم نے جو بلی کے بچے اپنے گھر میں پالے تھے، ان کی وجہ سے کیا تمہارے گھر میں کچھ عجیب و غریب ہوا تھا؟ تو میں اسے کہنے لگا کہ ہاں عامل صاحب، لوگ باتیں کرتے تھے کہ ہمارے گھر پر آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ کئی لوگوں نے گھر کی چھت پر جہاں وہ بلی کے بچے رہتے تھے وہاں پر عجیب و غریب جنات نما مخلوق دیکھی تھی، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ بلی کے بچے کوئی جنات ہیں یا اصل میں ہی وہ کوئی جانور ہیں۔ عامل کہنے لگا، مجھے تو اس بات پر یقین ہے کہ وہ ضرور کوئی بھوت پریت ہی ہوں گے یا پھر جنات کے روپ میں وہ کسی طرح دنیا میں آ گئے ہوں گے۔ تم نے ان کی مدد کر کے جنات کے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے، اسی لیے تو آج تم مالا مال ہو۔ عامل کی ساری باتیں بالکل ٹھیک تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کمزور اور بھوکے بچوں کی مدد کرنے کی وجہ سے میری قسمت یوں بدل جائے گی۔ اور پھر اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا جب میں نے یہ سوچا کہ اس دن جب میں کوئی جانور خرید نہیں پایا تھا تو نہ جانے کس نے گھر کے صحن میں اس لمبی چوڑی جسامت والے جانور کو ہمارے گھر پہنچا دیا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا تھا، لیکن میرے کئی سوالوں کے جواب مجھے مل گئے تھے۔ اب میں صرف اس عجیب سی دکھائی دینے والی عورت کا منتظر تھا۔ میں اس سے بہت کچھ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کے ان معصوم بچوں کو کس نے ان جانوروں کی شکل میں ڈھال دیا تھا۔ یوں کئی دن گزر گئے، وہ میرے سامنے نہ آئی تھی، لیکن ایک دن مجھے ابا کی یاد نے ستایا تو میں اداس سا ہو گیا۔ سرے شام ہی ابا کی قبر پر جا کر بیٹھ گیا، ان کی قبر پر پانی وغیرہ ڈالا اور پھولوں کی چادر ڈال دی۔ گلاب کی پھولوں کی مہک پورے قبرستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں پر آ کر سکون محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں وہیں سامنے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔
ابھی مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے اپنے سامنے سے کوئی گزرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ قبرستان کا گورکن بھی دور کرسی ڈالے قبروں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ بہت رات ہو چلی تھی لیکن میرا یہاں سے جانے کو دل ہی نہ کر رہا تھا۔ اچانک ہی جس درخت کے نیچے میں بیٹھا تھا وہاں کی شاخیں زوردار انداز میں ہلی تھی۔ میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر میری آنکھوں نے جو خوفناک منظر دیکھا تھا اس نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ درخت کی شاخوں سے لٹکتے ہوئے 2 پاؤں مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ نسوانی تھے کیونکہ پیروں میں بندھی ہوئی وہ خوبصورت پائل ان پاؤں میں موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کھڑا ہو کر یہاں سے بھاگتا، اچانک ہی کسی نے مجھے وہاں پر منجمد کر دیا۔ میں بالکل ساکت بیٹھا رہ گیا تھا۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تبھی دھیرے سے درخت سے کوئی اترا تھا۔ میں نے دیکھا وہ وہی خوبصورت عورت تھی لیکن اس کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ عورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ کیا وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے آئی ہے؟ لیکن اس کا چہرہ مہربان تھا۔ وہ کہنے لگی، نوجوان، تم اداس مت ہو۔ اگر تمہارے سر سے تمہارے باپ کا سایہ ہٹا ہے تو بدلے میں خدا نے تمہیں دیگر چیزوں سے بھی سکون دیا ہے۔ اب تمہاری زندگی میں سکون ہے۔ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگا، تم کون ہو؟ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا وہ بچے تمہارے ہی تھے جو میرے پاس رہتے تھے، جس کا ذکر تم اس دن میرے سامنے کر رہی تھی؟ پھر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، ہاں، تم بالکل ٹھیک سمجھے۔ عامل نے تمہیں کچھ بھی جھوٹ نہیں کہا۔ یہ کہانی آج سے بہت سال پرانی ہے۔ میں اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت جنزادی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی۔ پہلے میرا باپ ایک غریب جنزادہ تھا، لیکن جب میں نے قبیلے کے سردار سے شادی کی تو میری قسمت بدل گئی۔ یوں ساری جنزادیاں مجھ سے حسد کرنے لگی لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ پھر شادی کے فقط 3 مہینے بعد ہی میں ماں بن گئی تھی۔ جب میرے ہاں 2 جڑواں بچوں نے جنم لیا تو سردار نے اعلان کر دیا کہ ان میں سے ایک بچہ آنے والا سردار منتخب ہوگا۔ وہ دونوں ابھی چھوٹے اور کمزور تھے۔ انہیں جنات کی وہ طاقتیں حاصل نہ تھیں جو ہم جنزاد اور جنزادیوں کے پاس تھیں۔ یوں قبیلے میں سازش رچی جانے لگی، وہ بھی میرے خلاف۔ میں ایک غریب جنزادے کی بیٹی تھی، اسی لیے وہ سب یہ کچھ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن اچانک ہی ایک دوسرے قبیلے کے ساتھ ہمارے قبیلے کے جنزادوں کی جنگ شروع ہو گئی۔ اس میں میرا شوہر ہلاک ہو گیا۔ مجھ پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ جنگ تو ختم ہو گئی لیکن ابھی تک سردار کا فیصلہ نہ ہوا تھا کہ آخر کس جنزادے کو سردار کا خطاب دیا جائے۔ ایسے میں چاہتی تھی کہ میرے دونوں بچوں میں سے کسی ایک بچے کو سردار بنا دیا جائے، لیکن قبیلے کا ماتحت وزیر جو ایک شیطانی جنزادہ تھا، وہ اپنی اولاد کو سردار بنانا چاہتا تھا۔ اس کا بھی ایک بیٹا تھا جو عمر میں میرے بچوں سے بہت بڑا اور طاقتور تھا۔ اس نے یہ شیطانی سازش رچی اور میرے بچوں پر شیطانی عملیات کرنا شروع کر دیے۔ میرے بچے دن بدن کمزور اور بے بس ہوتے جا رہے تھے۔ وہ خود سے اپنا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں اپنے شوہر کے غم میں مبتلا تھی جو بھری جوانی اور خوبصورت زندگی میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یوں میں اپنے بچے کا خیال نہ رکھ سکی۔ ایک صبح اٹھی تو حیران رہ گئی جب میں نے انہیں غیر موجود پایا۔ میں پورے قبیلے میں انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئے۔ تب میں نے ایک بوڑھے عامل کی مدد لی جو ایک جنات ہی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کسی نے ان پر شیطانی عمل کر کے اسے انسانوں کی دنیا میں بھیج دیا ہے، لیکن وہ جنات کے روپ میں نہیں بلکہ جانور کے روپ میں ہیں۔ جنات سے جانور بن چکے ہیں وہ۔ شیطانی عمل بہت خطرناک ہے۔ میں بری طرح تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میں کسی طرح بھی چاہتی تھی کہ میرے بچے میرے پاس واپس آ جائیں، لیکن میں انسانوں کی دنیا میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ مجھے شروع سے ہی اپنی دنیا میں رہنا پسند تھا۔ ایسے میں اتنی بڑی دنیا میں اپنے بچوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ پھر وزیر نے شرط عائد کی کہ وہ میرے بچوں کو میرے پاس لوٹا دے گا، لیکن ایک شرط پر۔ بچوں کو پانے کے بعد وہ کبھی بھی انہیں سردار بننے نہیں دے گا اور نہ ہی تم اس قبیلے میں رہو گی۔ وہ میری اولاد تھی، انہیں پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ تبھی میں نے اس کی شرط مان لی۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ اس نے مجھے انسانوں کی دنیا میں بھیج دیا کہ اس جگہ پر تمہارے بچے رہ رہے ہیں۔ میں انہیں روزانہ ملنے جاتی کیونکہ اس شیطانی عمل کا اثر کئی سالوں تک رہنا تھا۔ جب تک وہ اثر رہتا میں انہیں اپنے پاس نہیں لا سکتی تھی، لیکن میں نے دیکھا وہ ایک محفوظ جگہ پر رہ رہے تھے۔ تم بڑے پیار سے انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، حتیٰ کہ کبھی کبھی تو وہ تمہارے پاس ہی سو جاتے تھے۔
انہیں صرف گوشت کھانا پسند تھا کیونکہ ہمارے سارے قبیلے کے جنات گوشت ہی کھانا پسند کرتے تھے۔ جب میں نے تمہیں ان کا یوں خیال رکھتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں تمہارے لیے بہت عزت اور قدر پیدا ہو گئی۔ پھر جس دن اس عمل کا اثر ختم ہو گیا میں انہیں اپنے ساتھ واپس لے آئی تھی، لیکن تمہارے لیے ہمیشہ میں نے کچھ اچھا کرنے کا سوچا، اسی لیے تو تمہاری حفاظت کا ذمہ میں نے اپنے سر لے لیا ہے۔ اب میرے بچے میرے پاس ہی رہتے ہیں، میں یہاں انسانوں کی دنیا میں رہتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے قبیلے میں جا کر اپنے بچوں کو ان کا حق دلواؤں، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ شیطانی وزیر کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گا۔ وہ خوبصورت جنزادی بہت اداس لگ رہی تھی۔ وہ نوجوان اور بہت طاقتور تھی لیکن اپنی اولاد کی وجہ سے بے بس تھی۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس کی عجیب و غریب کہانی سن کر تو میں حیران تھا۔ جس طرح سے انسان کے کچھ معاملات ہوتے ہیں اسی طرح ان جنات کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات ہو سکتے تھے۔ مجھے اس کی کہانی پر پورا یقین تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے قبیلے میں جانے کی تڑپ تھی۔ میری نظر اس کے پیچھے پڑی تو حیران رہ گیا۔ وہ دونوں جنزادے جو ننھے ننھے سے بلی کے بچے دکھائی دیتے تھے آج جنات کے روپ میں میرے سامنے موجود تھے۔ وہ مجھے بڑے پیار بھرے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ میں بھی انہیں دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ دل میں سوچنے لگا کہ ان بچوں کو ان کا حق دلوا کر رہوں گا۔ اس کام کے لیے مجھے ایک بار پھر سے اس عامل کی مدد لینی تھی۔ میں نے اس جنزادی سے وعدہ کیا کہ میں اس کی مدد کر کے رہوں گا۔ وہ جنزادی حیران تھی، کہنے لگی تم نے پہلے بھی میری بہت مدد کی ہے، اگر میرے اوپر یہ احسان کر دیا تو میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس سے ملنے دوبارہ ضرور آؤں گا۔ پھر دوسرے ہی دن میں اس عامل کے پاس جا پہنچا تھا، اسے ساری کہانی سنائی اور کہنے لگا عامل صاحب آپ مجھ سے جتنے پیسے چاہیں لے سکتے ہیں، میں اس کام کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس کسی طرح آپ اس جنزادی کی مدد کر دیں۔ وہ عامل گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا، پھر کہنے لگا یہ کام تھوڑا مشکل ہے لیکن میرے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں جس سے میں تمہیں اس قبیلے میں پہنچا سکتا ہوں۔ تم نے سارے قبیلے کے جنزادے اور جنزادیوں کے سامنے یہ کہنا ہوگا کہ قبیلے کا سردار وہی بن سکتا ہے جو اس سردار کی اولاد ہو۔ اگر وہ جنزادے تمہاری بات مان گئے تو ہو سکتا ہے کہ اس جنزادی کو واپس اپنے قبیلے میں لے جائیں، کیونکہ وزیر نے مکاری کر کے اس جنزادی کو اس کے حق سے محروم کیا ہے۔ میں کچھ ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا بھی تھا لیکن جنزادی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ میں ان کو کسی محفوظ جگہ پر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ انسانوں کی دنیا میں خود کو محفوظ تصور نہیں کر رہی تھی۔ پھر عامل نے میری مدد کی اور مجھے جنزادوں کے قبیلے میں پہنچا دیا۔ وہاں عجیب و غریب سے گھر بنے ہوئے تھے، ساتھ ہی وہ محل بھی تھا جو بہت خوبصورت تھا، جس میں جنزادی اپنے شوہر کے ساتھ بڑے عیش و آرام سے رہتی تھی، لیکن آج انسانوں کی دنیا میں بھٹکتی پھر رہی تھی، وہ بھی اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ۔ مجھے اپنے قبیلے میں دیکھ کر وہ شیطانی وزیر بہت برہم ہوا تھا۔ وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ بوڑھا عامل جس نے جنزادی کو بتایا تھا کہ اس کے بچوں پر شیطانی عمل کا اثر ہے، جب میں نے اس بوڑھے عامل کو ساری کہانی سنائی تو اس نے قبیلے کے سارے جنزادے اور جنزادیوں کو اکٹھا کر لیا۔ اب وہ سب جمع ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ سردار کی روح اس بات پر ناراض ہوگی کہ تم لوگوں نے اس کے ساتھ وفاداری نہیں نبھائی ہے، اسی لیے ان بچوں کو ان کا حق دو اور جنزادی کو اپنی ملکہ بنا لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہ شیطانی وزیر جس نے تمہارے سارے جنزادوں پر شیطانی عمل کر کے انہیں اپنا ماتحت بنا لیا ہے، وہ اس سازش سے شکست کھا جائے گا۔ سارے جنزادے اس بات پر راضی ہو گئے تھے۔ وہ سردار کی بیوی اور اس کے بچوں کو واپس قبیلے میں لے کر آنا چاہتے تھے۔ ان سب کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ شیطانی وزیر ان کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ جنزادوں نے انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ اس قبیلے سے نہ گیا تو وہ بوڑھے عامل سے کہہ کر اسے انسانوں کی دنیا میں بھیج دیں گے، وہ بھی اسی شکل میں جس شکل میں اس نے سردار کے بچوں کو بھیج دیا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا کر قبیلہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ پھر میں واپس لوٹ آیا لیکن حیران رہ گیا جب اگلے ہی دن جنزادی کے ٹھکانے پر میں نے سارے جنات کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑی شان سے جنزادی اور اس کے بچوں کو واپس قبیلے میں لے کر جا رہے تھے۔ جنزادی تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے معصوم بچوں نے مڑ کر مجھے دیکھا جیسے وہ میری آنکھوں ہی آنکھوں میں شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ آج میں اپنے دل میں بے پناہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔ آخر کو اس نے بھی تو میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ کہاں میں ایک معمولی غریب سا قصائی اور کہاں اب پورے شہر میں میری سب سے مشہور دکان تھی۔ کوئی بھی شخص مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اگر کوئی مجھے اذیت یا تکلیف پہنچانے کی کوشش بھی کرتا
تو جن زادی لمحے بھر میں اس سے میرا بدلہ لے لیا کرتی تھی۔ بہنیں اپنے گھر کی ہو چکی تھیں، بھائی بھی بہت اچھی نوکری پر لگ گیا تھا، لیکن میں نے آج تک یہ کام نہیں چھوڑا تھا۔ کہاں میں اس کام سے بیزاری محسوس کرتا تھا، لیکن اب مجھے اپنے پیشے سے محبت ہو چلی تھی۔ آج بھی میں اپنی دکان کے آس پاس کسی جانور کو منڈلاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اسے رزق ڈالنا نہیں بھولتا، کیونکہ اس رزق پر میں اکیلا بھیڑیا بننا پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے ہمیں کچھ زیادہ نواز دیا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رزق سے دوسروں کی بھی مدد کر دیا کریں۔ نہ جانے کون سی نیکی ہمارے کس دن کام آ جائے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔